माविया भाई, मैं आपसे वही सवाल है दोबारा ही कि क्या ये जो शिया का अकीदा है इमामत है, इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। देखें, बुनियादी तौर पर जैसे मैंने पिछली मरतबा ही बताया कि हमारे और अहले तशय्युओं के माबैन बुनियादी फ़र्क जो है वो इमामत है। सबसे पहले हम तशय्युओं का अकीदा इमामत समझने की कोशिश करते हैं और उसके लवाज़मात। अकीदा इमामत है क्या बुनियादी तौर पे? अकीदा इमामत इनके बुनियादी अरकान में से है, जैसे कि शेख तूसी अपनी किताब रसाइल अल अशर में जिक्र फरमाते हैं। अगर सफला भाई रेफरेंस ले आए वो, ये अब आ गया। इसमें फरमाते हैं कि पहले अपने अरकान दीन के मुतालिक फरमाते हैं कि वह मुरक्कब अला खम्सा अरकान, की ये 5 अरकान का जो मुरक्कब है। मन आरफुहा फहुवा मोमिन, जो इनकी मार्फत रखता है वो मोमिन है। और मन जहलुहा काना काफिरन, और जो इससे जाहिल है, इसकी मार्फत नहीं रखता, वो काफिर है। और वो 5 क्या है? वहिया अत-तौहीद, अल-अदल, अन-नबुव्वा, अल-इमामा, अल-मआद। यानी कि तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत और महाद, ये 5 अरकान है। जो इनकी मार्फत रखता है वो मोमिन है, और जो इनसे जाहिल है वो काफिर है, जैसा कि इन्होंने बहुत वाजे इसमें बता दिया। अब मतलब इमामत उनको क्या है? काफर बोल दिया उन्होंने जो इसको नहीं मानता। जी, जो इसको नहीं मानता वो काफिर है। अब इस कुफ्र की नौयत क्या है, ये किस सूरत का है, ये हम देखते हैं कि अवाइल मकालात में शेख मुफीद फरमाते हैं। शेख मुफीद जो है ये इनके बुनियादी आइम्मा में से हैं। यानी कि शेख मुफीद के मुतालिक अगर हम ये कहें कि उनके अहमद बिन हंबल हैं या उनके इमाम बुखारी हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी। यानी इस लेवल के वो बंदे हैं उनके यहाँ। तो शेख तूसी अपने अवाइल मकालात में कहते हैं कि इत्तफ़ाक़तुल इमामिया, इमामिया का इत्तेफाक है कि अला, इसके ऊपर के अला अन्ना मन अनकरा इमामत अहदुल आइम्मा, कि जो किसी भी एक इमाम की इमामत का इनकार करता है, वजहद जी। मा औजबहुल्लाह, और उससे इनकार करता है जो अल्लाह ने उसके ऊपर वाजिब किया था, मिन फर्द इताअत, जो उनकी इताअत उन पे फर्ज की गई थी, उसने उससे क्या कहते हैं, उसका इनकार किया। फहुवा काफिर, वो काफिर है, दौल गुमराह है, मुस्तहिक लिद्दुखूल फिन्नार, वो इसका मुस्तहिक है कि वो जहन्नुम में जाए। और फिर आगे कहते हैं कि मुतजिला का इसके ऊपर इत्तेफाक है कि हमारे खिलाफ उनका इस पे इत्तेफाक है कि वान करो कुफ्र मन ज़कर ना हो, कि वो इस कुफ्र का इनकार करते हैं जो पीछे जिक्र किया। वह हुक्म लिबादिहिम बिल फिस्क, और वो उन लोगों के ऊपर फिस्क की क्या कहते हैं, मतलब फिस्क की वो शिक लगाते हैं कि वो लोग, ऐसे एक लोग जो लगाते हैं हैं। वो फासिक हैं। उन बिल्कुल। लोगों को वो फासिक कहते हैं। ये तो तो बड़ा खतरनाक मामला है। यानी कि जो जो फासिक कहता है वो इमामिया के मजहब से नहीं है। ये इन्होंने बहुत वाजे इस चीज को इस तरह करके बयान कर दिया। अच्छा, मजीद मामला ये है कि अब इमामिया क्या फरमाते हैं, जो शख्स इमाम का इनकार करे, इसको हम जरा खोल के रखते हैं कि मतलब असल में हमने उनके अकीदे के लवाजमात समझने हैं। तो ये सही। तकी मजलिसी हैं, बाकिर मजलिसी के वालिद। इन्होंने मल्ला यादुल फकी किताब है शेख कुमी शेख सदूक की, अबू जाफर अल कुमी उनका नाम है। तो शेख सदूक की एक किताब की इन्होंने शरह लिखी है। शेख सदूक अपनी किताब में रिवायत लेकर आए थे जी। कि मिनट, उसको हाँ, जूम करना है इसको। रिवायत में, जी, रिवायत में गुफ्तगू हो रही होती है, तो उसमें कहते हैं कि सवाल उनसे होता है कि आप उस शख्स के मुतालिक क्या कहते हैं कि जो इमामत का इनकार करे। तो इमाम वहां पर कहते हैं कि मन जहाद इमाम बरी मिन अल्लाह, जो इमाम का इनकार करता है वो अल्लाह से बरी है। वो अच्छा। बरी मिन हो मिन दीन ही, और वो उससे बरी है जो उनके दीन में है। फहुवा वो काफिरुन काफिर। मुर्तदुन, काफिरुन मुर्तदुन अनिल इस्लाम, वो ओए काफिर ओए। है और इस्लाम से मुर्तद है। लियन अल इमाम मिन अल्लाह, क्योंकि इमाम जो है वो अल्लाह की तरफ से है। वो दीन दीन अल्लाह, और उसका दीन जो है वो अल्लाह का दीन है। वमन बरिया मिन दीन अल्लाह, और जो अल्लाह के दीन से बरी है, फहुवा काफिर, वो काफिर है। जो अल्लाह के दीन से बरी है वो काफिर है। और दमुहु मुबाह, और उसका जो दम है, खून है, वो मुबाह है। इल्ला ये मतलब कि उसके जायज है। ऊपर तो इस इल्ला ये कि उसके ऊपर तौबा पेश की जाए। मुबाह उस चीज को बोलते हैं जिसपे ना कोई गुनाह है ना सवाब है। तो अच्छा वो अच्छा। कहते हैं कि वो कहते हैं कि इल्ला ये कि उसके ऊपर कोई तौबा शोबा पेश की जाए, और वो अगर तौबा कबूल कर लेता है तो ठीक, वरना खून काफर है, मुबाह मुर्तद भी है, उसका है। हाँ, खून मुबाह है। तो इसकी ओए शरह ओए। में तकीउद्दीन मजलिसी साहब नीचे ही लिखते हैं इसी के झेल में। 2 मिनट, और नीचे जाना है या ये? और थोड़ा नीचे जाए नीचे। और थोड़ा नीचे जाए, सैफ लोग।
مارک ہوا اسٹک ہو گیا سسٹم تھوڑا, اس کو نیچے لے کے جائیں. اور چلیں وہ ابھی دکھا دیتے ہیں, میں زبانی طور تک پڑھ دیتا ہوں کہ جی جی وہ کہتے ہیں کہ ان الفاظ کی شرح لکھتے ہیں کہ من جہاد امام من اللہ فقال من جہاد امام من اللہ, یعنی کہ جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے امام کا انکار کرتا ہے, تو کہتے ہیں اور ظاہر ہو, اور یہ ظاہر ہے انہ لا فرق بین العالم والجاہل, اور اس میں عالم اور جاہل کا بھی کوئی فرق نہیں. یعنی عمومی طور پہ یہ بات ہوتی ہے نا کہ اہل علم کے اوپر فتویٰ لگے گا, اور چند چیزوں میں یہ بات ہوتی ہے نا کہ فتویٰ صرف علم والے لوگوں پر لگے گا, جاہلوں میں نہیں لگے گا کیونکہ ان پہ حجت تمام نہیں ہوئی ہوتی. تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو عالم و جاہل میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. وہ یہ دل والا یہ آ گیا, وہ یہ دل والا کفر اہل الخلاف, اور یہ ہمارے مخالفین جتنے بھی ہیں, زیدیہ ہو گئے یا کوئی بھی ہو گئے, ابھی زیدیہ وغیرہ کا بھی اسٹیٹس لگ جائے گا, جو سیدنا علی کی امامت کو مانتے ہیں ان کا اسٹیٹس بھی وہ آگے ہم جا کے بات کریں گے. اس میں کہتے ہیں وہ یہ دل والا کفر اہل الخلاف, اور یہ اہل خلاف کے کفر پر دلالت کرتا ہے. وعلی قبول توبتہم بعد الاستفسار, اور یہ کہ ان کی توبہ بھی قبول ہو جائے گی اگر وہ رجوع وغیرہ کریں. تو یہ ان کے یہاں پر یہ معاملات ہوتے ہیں. اچھا یہ اچھا, مطلب میں اس کے اوپر آپ کے اوپر ایک اور بھی سوال اس پہ میں کرنا چاہتا ہوں آپ کے اوپر پاس بھائی. جی 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 یہ جو مطلب ہم جو گراؤنڈ ریالٹی میں دیکھ رہے ہیں, جو ہوں بھی گراؤنڈ ریالٹی میں جو ہمارے سامنے والے تشیع چل پھر رہے ہیں, جی وہ تو کسی بھی اہل سنت کی تکفیر نہیں کرتے, اور وہ باقاعدہ انہوں نے ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں. کیا کہتے ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام ہے, اور اس کے بعد امین شہیدی صاحب ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں آن لائن کہ اہل سنت میری جان ہے, اور اہل سنت ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی پہ گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں اور آپس میں لگے ہوتے تھے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اچھا یہ اس کو سوال کو تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں. ابھی یہ پہلے میں امامت کے اوپر اجماع دکھا دوں کہ یہ اس میں بالکل اجماع ہے اس کی تکفیر کے اوپر, پھر ہم اس بات کو میں آپ کو مفصل جواب دوں گا, آپ مجھے یاد کروائیے گا. ذرا ایک پیج ٹھیک ہے پیچھے چلیں, کیجیے گا. یہ کتاب ہے حق الیقین. آپ کو یقین, ٹھیک ہے. حق الیقین کتاب ہے امام ہاں یہ ان کے باقی مجلسی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, صاحب بحال الانوار اور میرات العقول کے مؤلف ہیں, اور ان کا کوئی بھی تشریح ایسا نہیں ہے جو ان کو نہ جانتا ہو. تو چلیں یہ ترجمہ شدہ ورژن ہے. تو اس میں وہ فرماتے کیا ہے بس. اچھا اب سب سے پہلے تو یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اعتقاد بیزاری سے متعلق ان 4 بتوں سے بیزاری اختیار کی جائے جن میں 3 مشہور منافق اور چوتھا معاویہ ہے. 3 مشہور منافق کون؟ یہ اصل میں فارسی ترجمے میں الفاظ موجود تھے کہ اچھا وہ وہاں پہ اس طرح کے الفاظ بولے ہیں کہ وہ 4 بت جو ہیں وہ ابو بکر, عمر, عثمان اور معاویہ ہیں. ان بتوں سے برات کرنی, یعنی ان کو بتوں میں تشبیہ دی ہے. نعوذ باللہ, استغفر اللہ. اور اور مترجم کی بھی ہمت دیکھیں. ویسے مترجم صاحب کہتے ہیں کہ اور جن میں 2 منافقہ مشہور ہیں, یعنی 4 عورتوں سے بھی نعوذ برات کرنی ہے, اور ان میں 2 منافقہ مشہور ہیں. وہ کون ہیں؟ حفصہ اور عائشہ معاذ اللہ. اور استغفر اللہ. اور ہند اور ام حکم. ہند اور ام حکم کون ہے؟ ایک ابو سفیان کی بیوی اور ایک ام حکیم اس کی بیوی ابو جہل کی. اور ان کے سارے پیروی کرنے والے اور فرمانبرداروں سے بیزاری رکھنا چاہیے, اور یہ کہ وہ خلق خدا میں سب سے بدتر ہیں. اور یہ اعتقاد کامل نہیں ہوتا مگر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ کے اقرار اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کے ساتھ کامل ہوتا ہے. یعنی دین تبھی کامل ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ سے محبت اور ان کی عقیدت رکھیں گے, اور دوسروں سے ان کے دشمنوں سے برات کریں گے. بھائی میرے تو جو ہے نا دماغ کے جو طبق جو کہ حسن زن میں تھے وہ تو روشن ہونا شروع ہو گئے ہیں یار. یہ کیا ہے؟ ابھی آگے دیکھیے نا, آگے دیکھیے. اچھا اب سنیوں کی بات آ گئی, وہ تو ویسے ہی بیچ میں ضمن میں ایک حوالہ آ گیا. سنیے کے متعلق کہتے ہیں, اور شیخ مفید نے کتاب المسائل میں جس کو ہم نے اول المقالات کہا ہے میں کہا ہے کہ امامیہ کا اس پر اتفاق ہے. کیا کہا ہے؟ امامیہ کا اس کے اوپر اتفاق ہے. اتفاق ہے تمام امامیہ امامیہ کا. جی امامیہ کا اس پہ اتفاق ہے کہ جو شخص اماموں میں سے کسی ایک امام کی امامت کا انکار کرے اور ان کی اطاعت کے فرائض میں سے کسی چیز سے انکار کرے جس کو اللہ خدا نے ان پر واجب کیا ہے تو وہ کافر ہے اور گمراہ ہے اعوذ اور جہنم باللہ. میں ہمیشہ رہنے کا مستحق ہے, ہمیشہ رہنے کا. وہ عذاب جو کافر کو ہوتا ہے وہ عذاب اس عذاب کو مستحق ہے. یعنی ہمارے نزدیک جو کافروں کو عذاب ہوگا وہ عذاب اہل خلاف کو یعنی غیر امامیہ کو ہوگا. سنی تو کوئی بچے ہی کوئی نہ پھر. پھر کوئی بھی نہیں بچتا نا, یہی تو بات ہے. اچھا اچھا وہ کہتے ہیں کہ امامیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اہل بدعت سب کے سب کافر ہیں. اہل بدعت ان کے عام جو سنی زیدی یا جتنے بھی عام طور پہ جتنے غیر اثنا عشری ہیں, جیسے کہ علامہ خوئی نے بھی ایک موقع پہ کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے غیر اثنا عشری کافر ہیں. تو کہتے ہیں کہ سارے کے سارے غیر اثنا عشریہ جو ہیں وہ سارے کے سارے کفار ہیں. اور امام پر لازم ہے کہ ان سے توبہ کروائیں. جب امام آئیں گے
تو ان کے لیے ضروری ہے کہ امام ان سے آ کر کیا کروائیں؟ توبہ کروائیں توبہ. گے. توبہ امام ان سے اچھا ہم جب امام توبہ، آئیں گے تو ہم سب توبہ کریں گے؟ ہاں یعنی وہ آپ پر توبہ پیش کریں گے. جس وقت صحیح. تک وہ متمکن ہوں، اس کے بعد جب ان کے دین حق کی دعوت دے اور ان پر حجت تمام کرے، یعنی حجت ان پر تمام ہو گئی، اور اگر وہ اپنی بدعتوں سے توبہ کرے اور براہ راست پر آ جائے تو قبول کرے. یعنی کہ اگر وہ حق پر آتے ہیں تو ان کو قبول کر لے، اور حق پر نہیں آتے تو اب آگے سنتے ہیں، وہ حق اچھا پر نہیں آتے اور اگر وہ اپنی بدعتوں سے توبہ کریں، معذرت، اگر وہ اپنی بدعتوں سے توبہ کرے، ہاں تو براہ راست ٹھیک ہے قبول کرے، ورنہ ان کو قتل کر دے، اس لیے کہ وہ ایمان سے مرتد ہو گئے ہیں. اور جو شخص اسی مذہب پر مر جائے وہ اہل جہنم میں سے ہے. جہنم وہ سے کون ہے؟ ہے. صحیح متدان شانی. اور کیا بات ہے، وہ ہم ہی ہے ساری بات ہے. ہاں ہاں، بس آگے وہ یہی سارے اس کے دلائل ذکر کرتے جا رہے ہیں کہ کیسے فرقہ حقہ کا اس پر اجماع ہے کہ جو غیر اثنا عشریہ ہیں وہ سارے کے سارے کافر ہیں. اور یہ سکین یہ پبلک پڑھ بھی سکتی ہے آگے مجھے. ہاں جی، یہ منظر عام پہ ہم کون سا خود سے بول رہے ہیں، یہ انہوں نے لکھا ہے. کہ ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی کی تکفیر کروانی ہے معاذ اللہ یا ہم اس طرح صرف کا کوئی ایک چیز بات ہے. دکھا رہے ہیں ہم بس، ان حقیقت. کا صرف پریزنٹ کر رہے ہیں کہ کیا ان کے حساب کتاب ہیں، وہ کس سینس میں ان چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں، اور حقائق کیا ہیں. یہ الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد، امام ان کے ہیں علی شیخ محمد ابن حسین الطوسی. ہاں توسی. طوسی صاحب جو ہیں ان کو کہتے ہیں شیخ الطائفہ. شیخ الطائفہ یعنی کہ گروہ کے سب سے بڑے شیخ ہیں، اور اصول اربعہ جو 4 بنیادی کتابوں میں ہیں ان میں سے 2 کے یہ مصنف ہیں، الاستبصار اور تہذیب الاحکام کے. تو یہ کوئی مطلب یہ بھی کوئی چھوٹا شخص نہیں ہے. تو یہ بھی یہی فرماتے ہیں. اچھا، یہ اہل بغاوت کے متعلق فرماتے ہیں اچھا جو کہ بغاوت ہم جن ہی کر لوگوں رہے نے ہیں نا. اچھا جو بھی نہیں، جس کا اہل سنت کے بارے میں. یہ اہل سنت اصل میں صحابہ کا حکم ایک ہی ہے نا، زیادہ ہاں جی. فرق نہیں ہے ان دونوں کے وہاں پہ، کیونکہ دونوں ہی ایک جرم کے ہی مرتکب ہیں. بس یہ ہے کہ ان کا جرم تھوڑا زیادہ سنگین ہے، ہمارا تھوڑے کم درجے کا ہے، کیونکہ ہم اچھا تک تھوڑا معاملات دوری کے ہیں، یا ہم آپس میں لڑ پڑتے ہیں نا اس ہم لیے. ابھی طاقت نہیں، ہم ابھی طاقت میں ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ میں سے ہے. وہ بھی صحیح. ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں. شیخ جو انہوں نے صدور نے کہا تھا اپنے اعتقادات میں، پہلے ہم یہ اس پہ کر لیتے ہیں کہ مخالفین جو کہ صحابہ نکلتے ہیں، مطلب عام طور پر ٹی وی وغیرہ پہ یہ تاثرات دیے جاتے ہیں کہ جی جی. یہ جو لوگ ہیں سارے کے سارے، ہوں. یہ ہم ان سے سیاسی اختلاف رکھتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل بھی قطعا نہیں ہے. یہ بلکہ ایک ہاں صریح بھی جھوٹ ہے وہی کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو سیاسی اختلاف والی بات کرتے ہیں، لیکن یہ تو ان کے اتنے بڑے بڑے امام ہیں جن کا یہ نام بھی وضو لے کر جو ہے وضو کر کے لیتے ہیں، انہوں نے ہاں اتنی بالکل اتنی ایسے بڑی ہے. بڑی چیزیں لکھی ہیں. تو کیا یہ ان کا رد کر رہے ہوتے ہیں جب یہ اوپر بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اہل سنت کو مسلمان سمجھتے ہیں، تو یہ اپنے اماموں کو فارغ کر رہے ہیں پھر؟ نہیں، یہ اصل میں تکیہ کر رہے ہوتے ہیں. تقیہ کر رہے تھے. ہاں، کیونکہ یہ پہلے حکم تو سن لینا. اچھا. حکم ان کا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ظاہر مذہب الامامی یا ان خارج علی امیر المومنین، کہ جو امیر المومنین کے خلاف نکلے وہ مقاتل لہو، اور ان سے قتال کیا ہاں جی. بدلیل الاجماع، اور اس کی دلیل جو ہے وہ اجماع ہے، الفرقۃ کفر. الحق علی ذلک. یعنی کہ ہاں وہ کافر ہیں جو ان کے خلاف خروج میں نکلے، اور اس پہ فرقہ حقہ جو ہیں ان کا اجماع ہے اس کے اوپر دلیل. اور کہتے ہیں وہ اجماعہم حجہ، اور جو ان کا اجماع ہے وہ حجت کی حیثیت رکھتا ہے. اور لکون المعصوم الذي لا يجوز عليه الخطا داخلا فيهم، اور مطلب یہ بات ہے کہ ان کا جو یہ عمل ہے یہ بذات خود جو ہے یہ ایسی چیز ہے جس کے اندر خطا داخل ہی نہیں ہو سکتی. اور نیچے لکھتے ہیں کہ وَأَنَّ الْمُحَارِبِينَ لَهُ كَانَ مُنْكِرِينَ الْإِمَامَ وَالدَّافِعِينَ النَّسْ عَلَيْهَا، کہ یہ جو لوگ ان کے خلاف سیدنا علی کے خلاف نکلے وہ ان کی امامت کے منکر ہیں اور ان کی نس کے انکار کرنے والے ہیں. وَدَفَعَ الْإِمَامَ وَجَهَدُهَا، اور امامت کا انکار اس کا رد ایسے ہے كَدَفَعُ النَّبُوَّةَ وَجَهَدَهَا، اور ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی نبوت کا انکار کر دے. یعنی کہ کفر دونا کفر نہیں ہے، یہ ایسا ہے کہ جس شخص نے نبوت کا انکار کر دیا. اچھا ثواب دلالہ یہ فی باقی قول، بھائی یہ والا کلیئر کر دیں اور ذرا اس ان کی کو. یہ خروج جو جی کیا ہے یہ معاویہ والی کمپنی والے یا سارے ہی صحابہ کو کہہ رہے سارے اصحاب الجمل، اصحاب الصفین، کوئی بھی نہیں، ہو؟ کوئی استثناء نہیں ہے. اچھا بلکہ اچھا سب کو. ایک اور موقع پر اوائل المقالات میں ہی وہ فرماتے ہیں شیخ مفید، وہ کہتے ہیں کہ اجماع ہے، وہ تو اپنی طرف سے انہوں نے زیادہ ہی نام گنوا دیا. وہ کہتے ہیں امامیہ ساروں کا اجماع ہے، اور زیدیہ کا بھی اجماع ہے کہ جو سیدنا علی کے خلاف نکلے وہ ہیں، وہ سارے کے سارے کافر ہیں. تو یہ ان کا جو ہے یہ حساب کتاب یہاں تک چل رہے ہیں. اچھا، خمینی صاحب مطلب وہ اچھا بھی کوئی بچے ہوئے نہیں ہیں کہ اچھا یہ ان کی کتاب نہیں ان سے ہم بچے ہوئے نہیں ہیں مطلب. ہاں ان سے ہم نہیں بچے ہوئے. ہم کیا صحابہ بھی نہیں بچے ہوئے یار، جن سے صحابہ نہیں بچے ہوئے ان سے ہم کیا بچے ہوئے. ہماری یہی خیر. بات.
کتاب الطہارہ مجلد الثالث تیسری جلد ہے، اور اس میں فرماتے ہیں کہ وَمَسَائِلُ طَوَائِفِ مِنَ النِّسَابِ بَالْخَوَارِجِ فَلَا دَلِيلُ عَلَى نَجَاسَتِهِمْ، کہ جتنے کے جتنے ناسبی ہیں اور جو خوارج ہیں ان کی نجاست کے اوپر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اچھا، وَإِنْ كَانُوا أَشَدَّ عَذَابًا مِنَ الْكُفَّارِ، وہ الگ بات ہے کہ ان کو جو عذاب ہوگا وہ کافروں سے وہ بھی سخت ہوگا. کفروں کی طرح ناسبیوں ہوگا. نہیں، ابھی تو نازمیوں اور خوارج کی بات ہو رہی ہے نا. اچھا، تو میں فلو خرج سلطان علی امیر المومنین لا بعنوان التدین، کہ وہ دین کے عنوان سے سیدنا علی کے خلاف نہیں نکلے، بل للمعارضۃ فی الملک، اور بلکہ وہ تو ملک میں یعنی سیاسی جو اختلاف تھا حکومت کے لیے اس میں نکلے، او غرض الاخر، یا کسی دوسری غرض سے، جیسے کہ عائشہ و زبیر و طلحہ و معاویہ و اشباہہم، جیسے کہ عائشہ ہو گئے، زبیر ہو گئے، طلحہ ہو گئے، معاویہ ہو گئے، اور ان جیسے دیگر، یعنی کہ جن لوگوں نے ملک کے لیے یا سیاست کے لیے دوسرے مقاصد کے لیے سیدنا علی کے خلاف نکلے. او نصب احد عداوۃ له او لاحد من الائمۃ لا بعنوان الدین، یعنی کہ دین کے عنوان سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے ان سے بغاوت رکھتے ہیں. بل عداوت قریش، یعنی کہ قریش کی عداوت میں یا دشمنی میں، او بنی ہاشم میں، بنو ہاشم کی دشمنی میں، یا عرب کی دشمنی میں، یا اس طرح کی دیگر باتوں میں کہ سیدنا علی نے میرے بیٹے کو قتل کیا یا باپ کو قتل کیا، وہ اس وجہ سے، یعنی جنگوں میں جو قتل ہوئے لوگ، تو اس وجہ سے وہ ان سے بغض رکھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ظاہر شیء منہا نجاسہ، کہ لا یوجد ظاہرا شیء منہا نجاسہ، یعنی ظاہری طور پہ ان میں کوئی بھی نجاست نہیں ہے. وَإِن كَانُوا أَخْبَثُ مِنَ الْكِلَابِ وَالْخَنَازِيرِ، لیکن اپنی اصل میں پیچھے دیکھیں وہ نام کس کے لے کر آئے ہیں، انہوں نے پوری ایک سب تمہید کو باندھی. لے کر، یہ سب کو سارے بول لوگ، کر بولا کہ ہاں، یہ خنزیر، استغفر اللہ، نعوذ یہ باللہ، یہ یہ خنزیروں کتوں سے زیادہ خبیث ہیں، یعنی کہ ان سے بھی زیادہ خبیث ہے. یہ گندے ہیں. لا حول ولا قوت لیکن الا ہم باللہ. ان کو یہ لیکن خمینی صاحب کمنٹس پاس کر رہے جی ہیں. یہ وہی ہیں کہ جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ کون امن کے داعی اخبث ہیں، جو کہتے ہیں لاب کہ تم لوگ خنزیر، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ معاف. جن کا متعلق ہے وہ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں حضرت کہ آپ لوگ ہاتھ باندھنے کھولنے پہ لڑ رہے ہیں جبکہ دشمن آپ کے ہاتھ کاٹنے پہ لڑ رہا ہے. بھیا کیسا اتحاد، اور کیا جب آپ مطلب یہ کچھ باتیں کرتے ہیں، یا کھل کے آئے نا، کھل اچھا، کے آئے، یہ واضح جو ہو کر آئے. انہوں نے جو تقیہ کرتے ہیں اس کے اوپر بھی کوئی دلیل ہے ان کی؟ مطلب یہ جو تقیہ نہیں، تو یہ تو اپنے اماموں کے ہاں اوپر بالکل، تقیہ کر کے بیٹھے نا. اچھا، ہاں وہ بھی بالکل تھوڑی سی بالکل 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 میں دلیل ہے. آگے جاتا ہوں. 2 منٹ یہ اوپن کرتے ہیں. شیخ صدوق کے اعتقادات کی عبارت تھی. اچھا 2 منٹ دیجیے. یار، میرے تو 14 طبق روشن کر دیا آپ نے. میں تو ہمیشہ سے یہ حسن ظن رکھتا آ رہا تھا کہ یار سارے تکفیر کرتے ہیں، شیعہ نہیں کرتے، سارے تکفیر کرتے ہیں، شیعہ نہیں کرتے. شیعہ نے اٹھا کے سب سے اچھا، آگے گئے ہیں، ہمارے تو پٹے اڑا رہی ہیں. جی جی ان کو اوارڈ ملا ہے، اور مطلب سب سے زیادہ تکفیر کا آپ کو پتا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک معاملہ ہے کہ ان کے ہاں شروع میں یہ اختلاف تھا کہ ہاں، سنی جو ہے وہ پاک بھی ہیں یا نہیں ہے. استغفر اللہ. یہ 7ویں صدی میں علامہ ہلی وغیرہ لوگ آئے اور ان لوگوں نے آ کر اس امر میں اختلاف کیا. تو اس اچھا، کے بعد سے یہ بات ہوئی، وہ بھی آگے ہم بحث میں لائیں گے کہ کیسے یہ سارے معاملات میں ہیں کہ انہوں نے پہلے نجس مانتے تھے اور پھر انہوں نے تعویلات کی اور تبدیل کیا معاملات کو، کیا اختلافات ہیں ان معاملات میں. تو یہ جو امین اصلاحی صاحب جو نعرے مارے ہوتے ہیں کہ اہل سنت والی ہماری جان ہے، دل میں تو بھی کہتے ہوں گے تسی خنزیرو، خنزیر بھی ہو تم لوگ. زنان عورتیں ہیں، اور ان میں استغفر نام لیا اللہ. انہوں نے عائشہ. یار میں ہنسنا ہوں لیکن بات ہنسنے کی نہیں ہے. میرے تو سر کو چکر آنا شروع ہو گیا یہ ریفرنسز دیکھ کے کہ کتابوں میں تو انہوں نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا. سیف اللہ بھائی، کیا آپ کو پاس ان کی وہ جو یہ جو تقیہ کرتے ہیں اس کے دلائل موجود ہیں آپ کے پاس؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی اس پر الاعتقادات جو ہے نا وہ میں نے شیئر کر دی ہے، تو اس کو آپ لے آئیں، اسکرین پہ لے آئیں، انیبل کر دیں، اچھا، وہ اس کو سامنے آپ لے آئیں. یہ آ گیا. ٹھیک اچھا، ہے. اس میں اس میں امامت کا بھی مسئلہ مزید کھل جائے گا. یہ ہاں اعتقادات کا ترجمہ ہے، اور مزے کی بات کہ اس کے اوپر نا سگنیچر وغیرہ موجود ہیں. کس کے؟ یہ اب آپ کے اس سوال کا جواب ہے کہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ یہ امین شہیدی لوگ کہتے ہیں اور یہ سارا کچھ. تو یہ دیکھیں، اس اہم کتاب کے ترجمے کے سلسلے میں مولانا محمد شفا نجفی، مولانا سید عباس موسوی، مولانا محمد امین شہیدی جو کہتے ہیں کہ امین ہماری جان ہے. شہیدی ہماری جان ہے، انہوں نے اس کتاب کو ترجمہ کیا ہے، یعنی اس کے اوئے سلسلے ہوئے میں ہوئے. مدد کیا ہے. مولانا محی الدین کاظم اور مولانا آفتاب جوادی دامت برکاتہم العالیہ سارے موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور اب یعنی کہ یہ نہیں کہ پاکستان کی کوئی علماء یہ بات چھپی ہوئی ہے، وہ جانتے ہیں ساری بات کو. اب ہم جانی پڑھتے ہیں بات کہ ہے. یہاں پہ
امامت کے وغیرہ کے متعلق کیا بات لکھی گئی ہے, ذرا آپ کھولیں. ہاں, ائمہ کی عصمت کا جو شخص انکار کرے, اچھا یعنی کہتے ہیں جس شخص نے ان حضرات یعنی کہ ائمہ انبیاء کی عصمت کا انکار کیا, کا کسی حال میں بھی انکار کیا, وہ ان کے مرتبے اور شان سے جاہل ہے. یعنی وہ جاہل شخص ہے جو ان کی عصمت کا انکار کرتا ہے, اور صحیح ہے. جو ان سے جاہل ہے, ان کی معرفت نہیں رکھتا, وہ تو کافر ہے. تو یہ کتنا امین شہیدی آرام سے صاحب لے کے چلیں. کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اہل سنت والی مری جان ہے, مطلب کافروں کو اپنی جان بول رہے ہوتے ہیں. ابھی تو صرف عصمت کے انکار پہ یہ بات ہوئی ہے, ابھی آگے مزید دیکھیں. اچھا یہ مزید آگے فرماتے ہیں صفحہ نمبر 106 پہ کہ ہمارا عقیدہ اس شخص کے متعلق جو امیر المومنین اور دیگر ائمہ طاہرین کی امامت اور خلافت کا منکر ہے, ہاں جی یعنی کہ جمیع اہل سنت, ہاں جی یہ ہاں جی. ہے کہ وہ ایسے شخص کی مانند ہے جس نے تمام انبیاء کی نبوت کا انکار کیا ہو. استغفر اللہ. کون ہوتا ہے ایک آپ کے نبی نزدیک کا تمام انبیاء کی منکر بھی نبوت کا کافر ہے, انکار؟ ہاں, اور ابدی اور جہنم میں جلے گا, اور وہی حکم ہمارا ہے. اور جو شخص امیر المومنین کی امامت کا تو قائل ہو, مگر دوسرے 11 اماموں میں سے کسی ایک کا منکر ہو, تو اس کے متعلق ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ ایسا شخص اس آدمی کی مانند ہے جو تمام انبیاء ما سلف کی نبوت کا اقرار تو کرتا ہو, مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر ہو. یعنی کہ صرف اہل سنت کو ہی نہیں, زیدیہ کو بھی رگڑا لگا دیا کہ جنہوں نے پہلے زیدیہ سیدنا علی, حسن اور حسین کی امامت کو مانتے ہیں, لیکن وہ آگے جا کے ان میں اختلاف پیدا ہوتا ہے امام باقر اور ان کی امامت میں, اور آگے امام ان کی تقسیم ہو جاتے ہیں, تو انہوں نے ان کو بھی رگڑ دیا. یعنی کہ یہ بھی نہیں کہ آدھے ائمہ کو مانو گے ارادوں کو نہیں, ساروں کو مانو گے تب تمہاری بخشش ہے, ورنہ تم بھی وہیں جلو گے جہاں پہ یہود نصارہ یہ سارے لوگ جلتے میں ہیں. کیا دیکھ رہا ہوں آج ان کی کتابوں کے ترجمے ہوئے ہیں تو یہ سامنے آنا شروع ہو گیا, ورنہ یقین ہاں, کریں یہ تو ایکسپوز کرنا ہی مشکل تھا ان لوگوں کو, کیونکہ جتنے یہ اور میٹھے ہیں, تقیہ جتنے کے یہ متعلق چھولیاں چلاتے ہیں. ہاں تقیہ کے متعلق مزید اسی کتاب کے صفحہ نمبر 110 پہ فرماتے ہیں کہ اور تقیہ واجب ہے, یعنی تقیہ واجب ہے, اور حضرت قائم آل محمد کے ظہور تک اس کا ترک کرنا جائز نہیں. ان کو اختلاف کیا ہے یاسر الحبیب اور حسن الیاری سے, یہی اختلاف ہے, اور کوئی اختلاف نہیں ہے کہ تم لوگ, ان کو یہ اختلاف ہے کہ وہ سید عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں, نہیں. اصل اختلاف یہ ہے کہ بھائی آپ نے تقیہ کیوں توڑا ہے, تقیہ تو اچھا تقیہ توڑا. ترک کرنا جائز ہی نہیں. اور جو شخص آپ کے ظہور سے پہلے تقیہ ترک کرے گا, وہ دین خدا یعنی مذہب امامیہ سے خارج ہو جائے گا. اچھا یہ اور مذہب خدا امامیہ دین خدا ہے. ہاں, اور خدا اور اس کے رسول اور ائمہ خدا کا مخالف متصور ہوگا, یعنی کہ وہ اللہ, اس کے رسول اور ائمہ کا مخالف ہے جو شخص تقیہ کو ترک کرے گا. مطلب کہ جو ابھی اما عائشہ کو یا کسی کو گالیاں دے رہے ہیں وہ تقیہ ان کی توڑ رہے ہیں, غلطی تو وہ ان کی غلطی یہ نہیں ہے کہ وہ عائشہ کو گالیاں دے رہے ہیں, ان کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے تقیہ کیوں توڑا ہے. تقیہ واجب ہے جی, جی دیکھ لیں اوپر ریفرنس چند گرم تقیہ بھائی دین میں اوپر لکھا ہے, یہ ریفرنس کو ذرا زوم کریں, تقیہ واجب ہے, ان کو تھوڑا سا دکھائیں, یہ دیکھیں تقیہ واجب ہے, حضرت قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور تک اس کا ترک کرنا جائز نہیں. جو شخص آپ کے ظہور سے پہلے تقیہ ترک کرے گا وہ دین خدا یعنی مذہب امامیہ سے خارج ہو جائے گا, اور خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف متصور ہوگا, وہ جو تقیہ توڑے گا صلی اللہ علیہ جی وسلم کا بالکل, مخالف. اچھا تبھی یہ کہہ رہے ہیں اہل سنت ہماری جان ہے, وہ تقیہ کر رہے ہیں. یہ وہ تقیہ کریں, حتیٰ ان کے ہاں نمازوں تک میں تقیہ ہے. یعنی کہ نماز کے متعلق کہتے ہیں لوگ کہ انہوں نے فتاوی دیے ہیں کہ اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھیں, یہ اصل میں لوگوں کو ان کی فقہ نہیں پتا. جو صحیح اہل علم ہے وہ ان کی فقہ جانتے ہیں. ان کی فقہ کیا ہے, ان کی فقہ میں یہ بات مسلم ہے, اور شروع سے لے کر یعنی کہ شیخ طوسی ہو گئے جن کے ہم نے یہاں پہ تعارف کروایا ہیں, شیخ طوسی ہو گئے, شیخ صدوق ہو گئے, اور ایسے دیگر لوگ ہر صدی میں گزرے ہیں جنہوں نے اس کو صراحتاً کہا ہے, اور اس کو بولتے ہیں انفرادہ. انفرادہ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی امام کے پیچھے جا کر کھڑے ہوتے ہیں, اور آپ کی نماز اپنی ذاتی ہوتی ہے, یعنی اچھا نماز ذاتی ہوتی ہے, آپ صرف اس کی پیروی کی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کی صورت اور سارا معاملہ آپ کا اپنا ذاتی ہی ہوتا ہے. یعنی اچھا کہ اور اس کو نمازوں کو لوٹانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہے یہی جواب یہ لوگ دیتے ہیں کہ سیدنا, ہم جب کہتے ہیں نا کہ سیدنا علی نے شیخین کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں اور یہ سارا کچھ کہتے ہیں, تو پڑھی ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا. حسنین کریمین نے مروان کے پیچھے پڑھی ہیں, اور یہ بات ہے کہ وہ تو انفرادہ کہہ رہے تھے, یعنی کہ ان کی نماز انفرادی تھی, بس وہ جماعت میں شامل ہونے کی ایک قسم کی ایک تقیہ ہو رہا تھا. یہ ایک پریکٹیکل تقیہ.